बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज पाकिस्तान की आवाम ने एक और मंजर देखा। वो मंजर ये था कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो पंजाब पुलिस के साथ मिल करके लाहौर में ज़मान पाक पहुंची हुई थी, और इसलिए पहुंची हुई थी क्योंकि वो अदालत के हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। मगर इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस का इस्तकबाल पथराव से किया, और इन रिटर्न पुलिस ने उस पथराव का बदला लेने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो कोशिश है वो लगातार ज़मान पाक के बाहर जो है आज पूरा दिन जारी रही। अगर मैं ये कहूँ कि ये मनाजर देख करके आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई रेजिडेंशियल एरिया है, ये मनाजर देखकर आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये ज़मान पाक है, ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब का घर है और इमरान खान साहब उस घर के अंदर हैं, बाहर भी नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपको ये मनाजर देख करके ये लगेगा कि ये किसी जंग ज़दा इलाके के, जंग ज़दा मुल्क के मनाजर हैं, सीरिया के मनाजर हैं। इशू ये है कि जब पुलिस कहती है कि वो अरेस्ट करना चाहती है इमरान खान को, और वो खुद नहीं अरेस्ट करना चाहती, पुलिस की ये मर्जी नहीं है, बल्कि अदालत के हुक्म के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को अमली जामा पहना रही है, उस हुक्म को जो अदालत ने उनको दिया है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करें। और इस चीज़ को लोगों को बताने के लिए जो पाकिस्तान की, पंजाब की जो पुलिस है वो हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए ज़मान पाक के बाहर पहुंची होती है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने। लेकिन इमरान खान साहब जो कि ज़मान पाक के अंदर ही मौजूद हैं, वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहिबा, वो जज्बाती हैं, जाहिर सी बात है, एक बहन है, उनका जज्बाती होना बनता है। जज्बात में आकर के अलीमा खान ये अनाउंस कर रही हैं कि भाई वो इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगी। जज्बात में आके अलीमा खान को देख करके जो बाकी कारकुनान हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में, वो भी ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगे। अलीमा खान साहिबा ये फरमा रही हैं कि जी जो कारकुनान हैं वो अपनी जानें दे देंगे लेकिन इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगे। अब अलीमा खान के जज्बात समझ में आते हैं, कारकुनान के जज्बात भी समझ में आते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान के यही जज्बात होते हैं अपने लीडर, अपने कायद को लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल और मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि इस सब सिनेरियो में इमरान खान साहब किधर हैं? वो लीडर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किधर हैं जिन्होंने इन तमाम लोगों को, चाहे अपनी बहन हो चाहे अपने कारकुनान हो, उनको इस जंग ज़दा माहौल में अकेला तनहा छोड़ दिया है लड़ने के लिए? आखिर इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए सवाल बार बार उठता है क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क के अगले वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क के कानून को नहीं मानते। आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन करें वेरी ऑनरेबल जी शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PMLN से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी राना एहसान अफजल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बड़ा ही हैपनिंग डे है क्योंकि ख़ास तौर पर ज़मान पाक के बाहर तो इस हद तक एक्टिविटी और इस हद तक जो है कशीदा सूरत हाल है। मुझे अलाउ कीजिए ये कहना कि इतनी कशीदा सूरत हाल है कि अगर आप ज़मान पाक या इसके आसपास होते तो शायद मैं आज आपको अपने शो में ही ना ले पाती। लेकिन शौकत भाई ये तमाशा कब तक चलेगा? आप सीधा सीधा भाई जाके पुलिस को, अदालतों को, इन सबको जाकर बोले भाई कि हमने नहीं अरेस्ट देना, आप जाके पेश हों। अगर पेश नहीं होना तो सीधा सीधा आप अदालतों को जाके बोले कि भाई हम आपके सामने नहीं पेश होना चाहते क्योंकि आप बायस्ड हैं। वंस एंड फॉर ऑल ये मसला ख़त्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से इतनी बाइस तो ये हुकूमत नहीं होगी जितनी 22 सेंटर आपने दे दिया। और आप ये समझती हैं कि मतलब ये कि जो तारिक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो तारिक इंसाफ का सुने ना तारिक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के अक्सरियती आवाम का मौक़िफ़ है। और ये आप ना सोचें जो जाली मुकदमे बने, जो तोशा खाने में गिरफ्तारी हो रही है, उस तोशा खाने का तो चटा खुल के सामने आ गया है। आपको तो चाहिए कि इंट्रो में उसका भी जिक्र करती कि जिस केस में वो गिरफ्तारी लेने आए हैं उस केस का क्या बना है, उसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज कौन है। ये घड़ी चोर की बात हो रही है तो ये हार चोर कौन है, अंगूठी चोर कौन है, पाइनएप्पल चोर कौन है, ये सारे आपको बताना चाहिए था ना। कि जिस केस में लोग वज़ीर आज़म बने हुए हैं उनको कोई छेड़ ही नहीं रहा है, और जिन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ियाँ तक निकाल दी उनको उनका नाम ही नहीं आ रहा है। और एक घड़ी केस में जो है ना इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारियाँ जारी, जबकि उनको बेल मिल चुका है। ये भी आप देखें कि वो बेल पर हैं, लेकिन ये कि कौन इनको गिरफ्तार करना चाहता है? अदालतों को शौक नहीं है। ये एक तबका है, एक माफिया है जो चाहता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके उनको रास्ते से हटाया जाए। इमरान खान गिरफ्तारी से नहीं डरता है, ना अदालतों में पेश होने से डरता है। मसला ये है, आप इसको समझें कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं अदालतों में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी देने की बात ही नहीं हो रही है। वो कहते हैं जी आपको कोई ख़तरा ही नहीं है।
تو ایسے لوگ جنہوں نے حملہ کرایا تھا، جن پہ باقاعدہ الزامات لگے ہیں، وہی لوگ گرفتاری کے لیے بار بار زور لگا رہے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں، یہ پاکستان کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. یہ پاکستان کو جو ریپبلکن بنایا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگوں کا بڑا کردار سامنے آ رہا ہے، جس طرح آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا، جس طریقے سے لوٹا اور آ کے 1100 ارب روپے معاف کرائے، آپ میں ہمت ہے کبھی بات کی آپ نے کہ 1100 ارب روپے شہباز شریف نے کیسے معاف کرائے؟ یہ کیا اس کے ذاتی وہ تھا کہ آ کے انہوں نے معاف کرا دیا، یا کسی ایک ادارے کا پیسہ تھا جو انہوں نے معاف کرا دیا؟ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. جب بھی انشاءاللہ ہم اقتدار میں آئیں گے، ہم پوچھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز کہے کہ جی میں نے تو سب کچھ لیا ہے لیکن مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ ایک گھڑی چور کہہ رہی ہے. ابھی آپ آ کے کہیں نا کہ آپ نے کتنی چوریاں کی ہیں، آپ کی فیملیز نے کتنی چوری کی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں. کوئی کسی ہمت ہی نہیں ہے. آپ جیسے اینکر میں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس حکومت کی چوری کی کوئی بات کرے. ایک عمران خان کے پیچھے پڑے ہیں، کریں جو مرضی ہے اب کریں. عوام عمران خان کے ساتھ ہے. ان میں ہمت ہے الیکشن کرائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے شوکت بھائی، یہ تو آپ کی رائے ہے. میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. عوام سن رہی ہے، آپ کو بھی سن رہی ہے. جی آپ کو سن رہی ہے. جتنے 22 انٹرو آپ نے دیا ہے، شاید ہی کوئی اینکر نے اس طرح آج تک اتنا انٹرو دیا ہوا، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ کریں. اچھی بات ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن شوکت بھائی یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، جو مرضی کر لے. آپ کی رائے سر، آنکھوں پر سر. لیکن آپ نے کل کا میرا شو مس کر دیا. اصل میں توشہ خانہ کی جو سٹوری ہے نا، وہ کل کی سٹوری تھی. کل کی وہ سب سے ٹاپ سٹوری تھی، اور کل میں نے سارا ایکسٹینسیولی اسی کے اوپر شو کیا. بلکہ عمران خان کو کل میں نے اس بات کے اوپر اپریشیٹ کیا کہ ان کو جو گاڑی ملی تھی انہوں نے وہ گاڑی نہیں لی. تو آپ کی نظر سے وہ شو نہیں گزرا، اینڈ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، کیونکہ آپ مصروف ہوں گے. شیخ رشید صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، سربراہ عوامی لیگ کے. شیخ صاحب، میں نے یہاں سے آپ سے آغاز کرنا ہے کہ آج جس شہر لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پر ایک جنگ کا منظر ہے. رینجرز پہنچی ہوئی ہے مال روڈ کے اوپر، پولیس ہے، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، کارکنان ان کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں جو کہ اریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں عمران خان صاحب کو، اور ان ریٹرن جو پولیس ہے ان کے اوپر واٹر کینن استعمال کر رہی ہے. تو حالات یہاں پر نارمل بالکل نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کو لگ رہا ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے اور جو اسلام آباد پولیس ہے، وہ دونوں مل کر کے عمران خان کو آج اریسٹ کر پائیں گے؟ میرا تو خیال ہے یہ رینجرز کو بلائیں گے، ایف سی بلائیں گے، لمبا پھٹا کریں گے، الیکشن سے فراری کا راستہ اختیار کریں گے. یہ جاہل ہیں، کم عقل ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہے. اس سے عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوتی، بڑھے گی. یہ انتشار سارے ملک میں پھیل جائے گا. اب راول پنڈی اسلام آباد میں ریڈ الرٹ جاری ہو گیا ہے. میں جس جگہ پہ ہوں وہاں بالکل پرامن شہر ہے، ایک دم ظاہر ہے کارکن سڑکوں پہ آئیں گے. اور توشہ خانہ کا جنازہ نکل گیا ہے، اور سپریم ہائی کورٹ میں ابھی 5-10 منٹ میں جب میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کیس بھی لگ جائے گا. اور معلوم نہیں، ان کا ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ 30 تاریخ تک انہوں نے شیڈیول میں ان کا نام ہی نہیں رکھا ہوا پاکستان کے کیس کا. 7 بلین یہ کہاں سے لائیں گے؟ بھوکے مریں گے، ایڑیاں رگڑیں گے، یہ آٹا مفت بانٹیں گے. یہ بہت 3-4 دن تو بڑے اہم ہیں، 90 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے خلاف کر رہے ہیں، اپنے نقصان میں کر رہے ہیں، اور اپنی نااہلی اور نالائکی سے کر رہے ہیں. اور جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر کوئی پولیس والے کو نقصان پہنچا تو پھر اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا. بھائی اس کا گھر کوئی ہائیڈ پارک تو نہیں ہے. زمان پارک میں جا رہے ہیں نا کہ گلستان پارک میں جا رہے ہیں. زمان پارک لاہور میں ہے، اور رینجرز یہ طلب کرنے جا رہے ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں اور لاہور میں. نہیں، لاہور میں تو شیخ صاحب رینجرز آ گئی، وہ شاید آپ سن نہیں پائے، تب تک شاید کال کنیکٹڈ نہیں تھی. رینجرز جو ہے وہ تو آ چکی ہے. لیکن سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا ایپیسوڈ ہو رہا ہے آج عمران خان صاحب کا، یہ انتخابات سے کنیکٹڈ ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب اگر اریسٹ ہو گئے تو کیا یہ رول آف لا کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی؟ کون سی قیامت ہو جائے گی؟ وہ اور لیڈر بن جائے گا. 2 دن بعد ضمانت ہو جائے گی. توشہ خانہ ختم ہو گیا، اور فارن فنڈنگ کل پرسوں 8 دن میں وہ بھی آ جائے گی، ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ توشہ خانہ میں سارے عوام میں ننگے نکل آئے ہیں. سو حالات تو ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں. ملک بیٹھ رہا ہے. ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ ضلع شاہ کو جتنی پبلسٹی بی بی سی، سی این این اور ڈی ڈبلیو نے دی ہے، وہ تو لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان پابندیوں سے کیا نکل رہا ہے. کچھ نہیں نکل رہا. یہ خراب ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں سیاسی طور پر، اور بیکار ہو رہے ہیں. اور یہ عمران خان کی خدمت کر رہے ہیں سیاسی طور پر.
اس کو اور مقبول، مضبوط اور جہاں دیدہ بنا رہے ہیں. ایک شخص سے سب لوگ لڑنے جا رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہے کہ آج میرے شہر میں 5 پارٹیوں نے کاغذات داخل کرائے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، جمعیت اہل حدیث نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، نون لیگ نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، ANP نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، لبیک نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں. سو PDM تو ٹوٹ چکی ہے. اب ایک عمران خان ہے، اس کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں؟ پھر تو یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. اور ریل اور جیل اور نااہلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. یہ بے وقوف ہیں، کوئی ان کو سمجھائے کہ عقل کے ناخن لے. ایک اور ضلع شاہ شام تک ہو گیا تو پھر ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا اس ملک میں. شیخ رشید صاحب، آپ اسٹوڈنٹ ٹائم سے پالیٹکس کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ سوال میں آپ ہی سے پوچھ سکتی ہوں، حالانکہ PTI بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ سوال مجھے اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا ہے. شیخ صاحب، یہ جو DIG اسلام آباد ہے، ان کی حالت غیر ہوئی ہے، جو کہ اریسٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو آئے ہوئے تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ برگر کلاس کے ہیں، یہ برگر بچے ہیں، یہ ذرا انگلش میڈیم بچے ہیں. تو سر، آج جس طرح سے ان کارکنوں نے فائٹ بیک کیا ہے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے پولیس کے اوپر مطلب پتھراؤ کیا ہے، جس طریقے سے پولیس کو ٹارچر کیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی تربیت عمران خان صاحب نے بدل دی، اور کیا یہ صحیح تربیت ہے ایک سیاسی کارکن کی؟ دیکھیں، لڑائی جھگڑا فساد تو نہیں ہونا چاہیے. ایک 60-65% جو ہیں وہ نوجوان ہیں، اور 7 کروڑ نوجوانوں کی جیب میں ٹیلی فون ہے. اگر آپ چینل بند بھی کر دیں گے تو وہ فون پہ دیکھ رہے ہیں. 1 گھنٹے 1.5 بعد آپ دیکھیں گے کہ میرے شہر میں بھی شروع ہو جائے گا یہ سارا کام، جو کہ میں نہیں چاہتا. اور ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دینا ہے 1-1.5 گھنٹے میں، جب آپ کا انٹرویو ختم ہوگا، کیس لگ گیا وہاں پہ. اور یہ تھوڑی دیر انتظار بھی کر سکتے ہیں، انہیں بڑی جلدی ہے اور شیطانی کاموں کی جلدی ہوتی ہے. اور کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کی گرفتاری. اچھا، بس آخری چیز شیخ صاحب بتا دیں، آپ کو لگ رہا ہے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن کیا 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہو جائیں گے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو اب 28 مئی کو ہو رہے ہیں، تو پنجاب میں 30 اپریل کو انتخاب ہو رہے ہیں. کہ ملک کی بقا انتخاب میں ہے، ورنہ یہ تھوڑے بہت ان کو جو سہارے مل رہے ہیں، سب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. نہ چین نے پیسے دیے ہیں، نہ سعودی عرب نے دیے ہیں، بلکہ چین نے تو سعودی عرب ایران کو بھی ملا دیا. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ امریکہ سے خیرات بھیک مانگنے جا رہے ہیں. آپ کو خیرات اور بھیک میں بھی زکوٰۃ اور خیرات بھی نہیں ملے گی. اور آپ سے امریکہ جو ڈیمانڈ کرے گا وہ اس قوم کو قابل قبول نہیں ہوگا، اور آپ پھنس گئے ہیں. آپ اپنے پھنسنے کا نتیجہ نکالیں، اور اس ملک کی بقا جو ہے انتخاب ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب بات کرنے کے لیے. رانا احسان افضل خان صاحب، بھائی ملک کی بقا انتخابات میں ہے، یہ آپ نے سنا ہے نا شیخ رشید صاحب کو، آپ یہ PTI کو بھی سن رہے ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب کو بھی آپ نے سنا ہے. عمران خان کو اریسٹ کر لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہونا، وہ اور سٹرونگ ہو جائیں گے. تو آپ لوگ فوکس انتخابات پر ہی کریں، یہی آج کے لیے آپ کا سب سے مین کوشچن ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بہت ساری باتیں ہو گئی، میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو عمران خان کو جو گولیاں لگی تھی، ہم نے نہیں ماری تھی، اس بندے کا نام محمد نوید ہے، اور انہی کی حکومت جو اس وقت کی تھی پنجاب حکومت، اس نے اس کو اریسٹ کر لیا، اور کوئی اور چیز ثابت نہیں ہوئی. باقی ان کی کہانیاں اور جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے، لیکن سچ یہ کہ ان کو وہ اس اکیلے آدمی نے گولی ماری جو حراست میں. انہوں نے 1100 ارب کی چوری کی بات کی، تو بھائی 1 دھیلے 1 روپے 1 کروڑ 1 ارب کی چوری آپ 4 سال میں ثابت کر دیتے تو آپ کی بات میں وزن تھا. یہ بھی بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ چوری معاف ہو گئی. یہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے نیب کے کالے قانون استعمال کر کے ان کا رگڑا نہیں نکالا. دوسرا، عمران خان کو بیل نہیں ملی ہوئی توشہ خانہ کے اوپر. انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن ابھی وہ لگی نہیں ہے. جب لگے گی اور کورٹ روک دے گی، بیل ان کو ایکسٹینشن دے دے گی، تو کوئی پولیس والا جو ہے وہ جا کے اریسٹ نہیں کرے گا. تیسری چیز، توشہ خانہ اگر بوگس ہو گیا ہے، فلاپ ہو گیا ہے، تو بھائی آپ جا کے تو آپ کیس لڑیں اور اس میں سرخرو ہو جائیں. تو کیوں بھاگ رہے ہیں آپ کورٹ سے؟ کیوں آپ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ تماشا لگا رہے ہیں پاکستان کے قانون کا؟ تو جائیں اپنے آپ کو وہاں انوسنٹ ثابت کریں اور ختم کریں توشہ خانہ کو. دوسرا، یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ایک اور جو ہے وہ ضلع شاہ بن جائے. ان کی کوشش ہی یہی ہے، ان کی سیاست ہی یہی ہے. اور آج میں ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں، ان اپنی والدہ جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی، ان کو چھوڑ کے پاکستان آئے گرفتاری دینے کے لیے، جانتے ہوئے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور یہ بزدل ہے جو اپنے لوگوں کو، ضلع شاہ جیسے لوگوں کو
جو کہ انوسینٹ ہیں ان کو آگے کرتا ہے, ان کو اشتعال دیتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ پولیس کے آگے قانون توڑو, قانون کے آگے جو ہے لڑو اور پھر مرو اور پھر میں تمہاری لاشوں پہ سیاست کروں گا. تو یہ ٹریننگ بڑی اچھی دے رہا ہے عمران خان اور یہی کچھ یہ چاہتا ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اریسٹ ہونا چاہیے, اور اگر ان میں تھوڑی سی بھی یہ جو بہادری کا جو کلیم کرتے ہیں تو دیں نا, اپنی گرفتاری دیں, توشہ خانہ کو بوگس ثابت کریں عدالتوں میں اور بس ختم کریں. رانا احسان صاحب, آپ لوگوں کے لیے تو آئی اوپنر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ان کے کارکنان نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری دے, وہ کہہ رہے ریڈ لائن ہے ہماری, بہن آ گئی, علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. آپ کے تو کارکنان تو ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے آج تک. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ کی میاں صاحب سے ملاقات ہوگی نا جب, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہی ہوں, جا کے آپ نواز شریف صاحب سے پوچھیے گا, ان کے دل میں ابھی تک اس چیز کی کسک ہے, ابھی تک وہ اس چیز کے بارے میں اپسیٹ ہے. مریم نواز نے ابھی 2 دن پہلے پتہ نہیں جس کو بھی انٹرویو دیا, میں ان کا دیکھ رہی تھی, وہ اس میں بھی کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی کارکنان نہیں آئے ایئرپورٹ, اگر آ جاتے تو حالات مختلف ہوتے. تو آپ انوی کر رہے ہیں اس ٹائم پر کہ جی یہ پی ٹی آئی کا کارکن جس کو آپ برگر سمجھتے تھے, انہوں نے تو عمران خان کے ارد گرد ایک ایسی شیلڈ کھڑی کر دی کہ بھائی عمران خان صاحب ہیز بیکم انٹچبل. ایکسپٹ کر لیں سر, ایکسپٹ کرنے سے آپ بڑے بن جائیں گے. نہیں دیکھیں, کوئی انٹچبل نہیں ہے ابھی. یہ حکومت اگر جو ہے وہ نفری بڑھا کے ڈیفینیٹلی ان کو اریسٹ کر سکتی ہے, لیکن حکومت کی یہ کوشش یا پولیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ضلع شاہ جیسے انسیڈنٹس نہ ہوں, کوئی کارکن جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے, کسی انسانی جان کو نقصان نہ پہنچے. ان کی کوشش بالکل اس سے برعکس ہے کہ پہنچ جائے, حادثہ ہو جائے تو اس کی بات آپ رد کر دیں. اور یہ جو سیاست جو کہتے تھے عالمی سازش ہے, آپ لوگوں نے یا پولیس نے بیسیکلی ناٹ یو پیپل بٹ ایکچولی پولیس نے ان کو جہاں پر اتارا ہو, جہاں فورٹریس پر اتارا ہے وہیں پر تشدد کر کے اتارا ہو, اور تشدد زدہ جب لوگ سڑک پہ پڑے ہوں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے اٹھا دیکھا کہ جی ضلع شاہ جو ہے وہ اتنا ٹارچر زدہ ہو کر کے سڑک پہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کر کے ہاسپٹل لے گئے ہوں. دس از آلسو دا ورژن آف ون اسٹوری نا, سیم اسٹوری اگین. اس لیے تو کہہ رہی ہوں ڈسپیوٹڈ ہے کیونکہ ٹکر مارنے کی جو فوٹیج ہے وہ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا ہے, آپ حکومت میں ہیں, اور جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو سکتی کوئی اس کی ایگزامپل کوٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی نہیں بینیش, اگر ٹارچر شدہ کوئی باڈی ملے آپ کو سڑک کے اوپر تو آپ 1122 کو کال کرتے ہیں, آپ کوئی ضروری نہیں ہے ویڈیو بناتے ہیں, کوئی شور مچاتے ہیں, سر اس نے عمران خان نام کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کارکن نے دیکھا, اٹھا کر کے سڑکوں پہ لے کے پھرنے کے بعد نہیں, آپ گھنٹہ سڑکوں پہ لینے کے بعد, آپ گھنٹہ سڑکیں گھمانے کے بعد آپ گاڑی کو چھپاتے نہیں ہیں, آپ اپنی جو داڑھی ہے وہ مندوا کے اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے. ہاں نہیں, آپ نہیں کوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ گاڑی نہیں چھپاتے, آپ اپنی داڑھی نہیں مندواتے, اور پھر آپ چھپتے نہیں ہیں, اور پھر آپ جو ہے وہ تو یہ بھی سارے حقائق ہیں. تو میرے خیال سے اس کو کنکلوڈ کر کے اگلوں نے تو جو ہے وہ پولیس ٹارچر سے نکل کے آگے عوام کو گمراہ کر کے آگے نکل چکے ہیں, ہم جو پولیس کا ورژن ہے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اب آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے. مجھے بریک لینا ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پینلسٹ ہمارے ساتھ بنے ہوں گے, ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے. بریک کے بعد جی آپ لوگ خوش آمدید کہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. چٹان صاحب آپ ہی سے گفتگو ہو رہی تھی, اسی کو میں ریزیوم کرتی ہوں, پھر مجھے علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس بھی جانا ہے. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب, یہ جو بہادری ہے نا پولیس کی, اور کس طرح سے پنجاب پولیس نے اور جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے خود ٹارچر برداشت کر لیا, لوگوں کو کچھ نہیں ہونے دیا, اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. بلکہ آپ علی گوہر بلوچ صاحب اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, سروسز ہاسپٹل میں جائیے اور جا کر چیک کیجئے. یہ جو دلیر پولیس, بیچاری پولیس آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ڈی آئی جی ہے جی اسلام آباد پولیس کے, وہ اتنے بزدل نکلے کہ جی جب انہوں نے دیکھا کہ او مائی گاڈ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان پر پل پڑے ہیں, ان پر ٹوٹ پڑے ہیں, تو اپنی فورس کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے سروسز ہاسپٹل اور کہا جی مجھے تو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے, جا کے چیک کریں, مجھے بتائیے گا ان کو کیا چوٹ آئی ہے. آپ کے سامنے یہ ریزن اور یہ ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کے اندر یا اسلام آباد پولیس کے اندر ایسی پوزیشنز پر ہیں جو لیڈنگ پوزیشنز پر ہیں, تو آپ ان کو سیک کریں. یہ سسٹم کے اوپر بوجھ ہے, کسی دلیر پولیس والے کو رکھے جو کم از کم وہاں پر اپنی فورس کے ساتھ تو کھڑا رہے. جی شیطان صاحب, جی گوہر صاحب, جی دیکھیں بات یہ بینش, میں آپ کی باتوں سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا. آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, آپ کا ایک اپنا سوال ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس دلیری اور بہادری کا ثبوت اس پولیس نے دیا کہ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا,
وہ یقینی طور پر نہیں چاہتے تھے. ان کی ٹریننگ یہ تھی, ان کو آرڈر یہ دیے گئے تھے کہ آپ نے شہریوں کے اوپر کوئی گنز, کوئی گولی, کوئی ایسی چیز نہیں چلانی. اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے, وہاں پر ان کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی, وہاں پر گولیوں کے خول بھی ملے, ان کو زخمی بھی کیا گیا. اگر ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے, چاہے وہ پولیس کا کمانڈر ہی کیوں نہ ہو, تو وہ یقینی طور پر فرسٹ ایڈ کے لیے ہاسپٹلائز ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہاں سے پولیس ہٹ گئی یا پولیس چلی گئی. ہاں, ان لوگوں نے وہ جتھے بٹھائے ہوئے تھے جو بار بار پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے, وہ کارکنان نہیں تھے, اور وہ ان ٹکٹ کے خواہش مند لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے اور دنگا فساد کرنے کے لیے وہ لوگ بلائے گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اسلحہ نہیں چلایا, لیکن ان کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ پیٹرول بم ان کے اوپر پھینک رہے تھے, وہ گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے, وہ پتھراؤ کر رہے تھے. مجھے یہ بتائیں, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پولیس گئی, پولیس کا کام ہے کسی بندے کو آرڈر دکھانا. ابھی واقعہ کوٹ آپ خود کر رہی تھی آصف علی زرداری صاحب کا, آپ واقعہ کوٹ کر رہی تھی نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا. اس کو کہتے ہیں دلیرانہ قدم. یہ نہیں کہ خود چوہے کی طرح آپ اپنے گھر کی بیسمنٹ کے اندر اور واش روم کے اندر چھپ جائیں اور قوم کے لوگوں کو علی گڑھ صاحب, آپ کے ساتھ ہوں. پہلے نہیں مجھے بتائیں, آپ کو یہ خبریں کون دے رہا ہے کہ وہ اپنے بیسمنٹ میں ہیں یا کمرے کے باتھ روم میں ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں نا کہ آپ کو خبریں کون دے رہا ہے. جی میری گزارش سن لیں نا, حوصلہ کریں تھوڑا سا. دیکھیں بات یہ ہے, وہ چوہا جو بل میں چھپا ہوا ہے اور لوگوں کے بچوں کو کہتا ہے کہ جناب جاؤ, جا کر جناب جیل بھرو, تحریک چلاؤ, صرف یہ کہ ظاہر ہے پولیٹیکل ورکر ہیں, لوگوں نے ٹکٹس لینی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہوں. ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر ہر پارٹی کے ورکر کا احترام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے حالانکہ کمانڈر تو خود نواز شریف نے, مریم نواز نے, شاہد خاقان عباسی نے, رانا ثناء اللہ نے, حتیٰ کہ بڑی طویل لسٹ ہے جس میں خواجہ سعد رفیق کا نام آتا ہے, احسن اقبال کا نام آتا ہے, اور بہت سارے نام آتے ہیں. ان لوگوں نے خود گرفتاریاں پیش کی اور ہم جیسے ورکروں پر آنچ نہیں آنے دی. لوگوں کی اولادوں کو نہیں کہا کہ جیل بھرو, تحریک شروع کر دو, خود گرفتاریاں دی اور گریسفلی دی. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب شاہد خاقان عباسی گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ساتھ تھی, کیا انہوں نے آگے احتجاج کیا؟ کیا نواز شریف اچھا, آپ کو وہ یاد ہے گرفتاریوں کی تو ایگزامپل میں بھی دے رہی ہوں, ایسی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بھی یاد کرا دوں کہ آپ کے لیے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر باہر گئے ہیں, صرف آپ کو یاد کرانا تھا. کنٹینیو کریں, ابھی تک آئے نہیں ہیں واپس. باہر گئے ہیں, جھوٹے مقدمات میں کتنے سال بند رکھا گیا, اور پھر انہی کی حکومت, انہی کے ڈاکٹرز, انہی کی لیبارٹریز جنہوں نے یہ رپورٹ دی, بلکہ ان کو زہر دیا گیا, اور جس وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس اس وقت تو ٹھیک تھا, بیمار تھے, پلیٹلیٹس گر رہے تھے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل جی ان کو کچھ زہر دے رہے تھے وہ دوران حراست, اور موجودہ وزیر اعظم اس کے گارنٹر تھے. لیکن اب تو ٹھیک ہو گئے ہیں نا, اب تو لنڈن سے ان کے روز بیانات آتے ہیں, دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اسٹل ویری مچ ایکٹیو ان پالیٹکس, مریم نواز صاحبہ کو گائیڈ کرے, سب کچھ. اب تو آ جائیں واپس, اب تو ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ واپس آ رہے ہیں. اب دکھائیں بہادری. وہ لیڈر ہے نواز شریف, وہ لیڈر ہے جو 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہا, جس نے پاکستان کی ملکی سلامتی کمپرومائز نہیں کی, انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کروائے, اور پاکستان کا جو مطلب ہے کہ افواج ہے, اور پاکستان کا جو امن ہے, اور پاکستان کا جو محافظ تھے, اس کو ناقابل تسخیر بنایا اس شعبے کو. لیکن ایک طرف یہ بزدل چوہا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے ارد گرد عورتوں کا حصار کھڑا کر دو, میرے ارد گرد جو ہے وہ مطلب ہے کہ گنڈوں کا ایک حصار کھڑا کر دو تاکہ مجھے گرفتار نہ کریں. یہ چوہا پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, یہ چوہا پاکستان کے. اور ابھی کرپشن پر بات ہو رہی تھی, آپ پی ٹی آئی کے ایک موضوع سے بات کر رہی تھی. بات یہ ہے کہ عمران نیادی واحد بندہ ہے جس نے اپنے گھر کی خواتین کو کرپشن کے لیے فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا. جس ملک میں پنکیوں اور گوگیوں کے ذریعے کرپشن کی گئی ہو اور پاکستان کے خزانے کو لوٹا گیا ہو, علی گور بلوچ صاحب کریں نا کاروائی, کریں کاروائی, ایف آئی اے کو انوالو کریں, نیب کو کریں, سب کچھ کریں. ہاں تو کریں, تو بس ٹھیک ہے. جب تک کارروائیاں چل رہی ہیں, فنڈنگ کیس کیا ہے, ویسے میں سچ بتاؤں علی گور بلوچ صاحب, میں آپ کو بتاؤں, سچ بتاؤں, آپ کو برا تو بہت لگے گا لیکن سچ کڑوا ہی ہوتا ہے. نہیں ہونا آپ سے, یا بس چوہا چوہا ہی کہتے رہیں گے.
कल कौन चूहा था वो हमने देख लिया फील्ड के अंदर। आप इमरान खान साहब को टच नहीं कर सकते। इमरान खान साहब कल जब पूरे जमान पाक के बाहर ऑपरेशन चल रहा था, इमरान खान साहब कड़क शलवार कुर्ता और वेस्ट कोट पहन करके इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। आपसे नहीं हो पाएगा, ना करें तो पता चल गया चूहा कौन है और दलेर कौन है। मुझे ब्रेक लेना है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका भी शामिल करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। अखुनज़ादा चट्टान साहब, एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है और मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है। लिटरली मुझे इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आ रही है। चट्टान साहब, ये आपने मुझे समझाना है। पहले ऑडियोज़ लीक होती थी, ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग भी होती थी। चलें जी, पता चला जी वो जनरल फैज़ साहब थे और उनके अंडर जो है कुछ कर्नल और कुछ लोग काम कर रहे थे, उनके अंदर टीम थी, वो सारी जो है वो रिकॉर्डिंग्स करते थे। और उस चीज़ का पता तब चला जब शहबाज शरीफ साहब की रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई। अब आज ही सदर पाकिस्तान और यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो लीक हो गई। अच्छा, अब यास्मीन राशिद साहिबा भी माशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उनकी भी बहुत ही बाकमाल किस्म की ऑडियोज़ हैं जो लीक हो रही हैं। लेकिन मुझे जो स्ट्रेस हो रहा है ना और जो मुझे समझ नहीं आ रही है वो है सदर पाकिस्तान की ऑडियो कैसे लीक हो गई, अब कौन कर रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो माजी में इल्ज़ाम लगाया गया है ना कि ये जनरल फैज़ और उनकी टीम कर रही थी, मुझे लगता है वो झूठ है, क्योंकि ऑडियो लीक्स तो अभी भी हो रही है। अब कौन कर रहा है ऑडियो लीक्स? आप लोग हुकूमत में हैं, कौन इनकी जो कॉल्स है वो रिकॉर्ड करके मार्केट में फेंक रहा है? देखिए जी, ये जो रिकॉर्डिंग है, चाहे पहले हुआ है या अभी हुआ है, ये सारे काबिल मज़म्मत है। लेकिन जितना ये काबिल मज़म्मत है, जितना जिन लोगों के ये आ रहे हैं, इन लोगों से ये तवक्को नहीं किया जा सकता है। वो जिस तरह के मनसब पे है, इन लोगों ने जिस तरह के दावे किए हैं, इनके शान के साथ भी ये चीज़ बराबर नहीं है जो लोग सुन रहे हैं और लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो अभी आज ऑडियो है, एक मिनट, सिर्फ एक फैक्ट चेक, जो आज सदर पाकिस्तान की और यास्मीन राशिद की ऑडियो हर जगह पे वायरल हुई है ना, उसमें कुछ भी ऐसा गलत, नाजेबा, बिलो द बेल्ट, सेंसर वाला कुछ नहीं है। वो यास्मीन राशिद साहिबा सिर्फ उनसे कह रही है सदर पाकिस्तान से कि आप ज़रा इंटरवीन करें, इमरान खान साहब से कहे कि ग्रेसफुली गिव इन कर दें। मतलब इस किस्म की बात हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। मतलब ये चीज़ तो लीक नहीं होनी चाहिए थी। देखिए कैसे लीक हो गई जी? देखिए, बात सुने, जी, मैं और आप फोन पे बात करेंगे ना, मैं और आप फोन पे बात करेंगे और मेरे पास भी है ऑप्शन कि मैं आपके फोन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आपके पास भी है। तो एजेंसियों को बदनाम करने के लिए या हुकूमत को बदनाम करने के लिए हम मार्केट में छोड़ सकते हैं। मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कोई क्यों उसको लीक करेगा? फिर तो इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद से लोगों को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब क्या कानून से ऊपर हैं? इमरान खान साहब क्या रियासत से ऊपर हैं? फाइनल क्वेश्चन दोनों से जी। चट्टान साहब वेरी क्विकली इसका जवाब दें। वो अपने आप को बिल्कुल ऊपर है, ओके, बिल्कुल ऊपर है जी। हम तो देख रहे हैं कि अदालत, एक सेकंड, ऐसा नहीं ना, एक सेकंड, अगर अदालत किसी को कहे कि आप सुबह आए, वो सुबह नहीं आए तो कहे चलो ठीक है हम 4 बजे तक इंतजार करते हैं। 4 बजे वो नहीं आए तो कहे खैर है हम 9 बजे तक बैठ सकते हैं। 9 बजे नहीं आए तो फिर उसको कहे कल सुबह आ जाए, कल सुबह नहीं दोपहर को आ जाए, शाम को आ जाए। तो आप मुझे बताइए ये कानून से बालातर है कि नहीं है? अगर अदालत किसी को कहे कि इसको गिरफ्तार करे और इदारे उसको हाथ नहीं लगा सके, तो क्या वो आईन और कानून से बालातर है कि नहीं है? कानून से बालातर और क्या होता है? यही होता है कि कानून और आईन से पूछ नहीं सकता है। फॉलोइंग है उनकी जी, बताएं कानून से बालातर है वो? पाकिस्तान में कोई भी कानून और आईन से बालातर नहीं है। ये एक दहशतगर्द तंजीम है और ये पाकिस्तान के तबाह करना चाहते हैं। ये वोट चुराने पर यकीन रखते हैं। ये पाकिस्तान का खजाना औरतों के जरिए लूटते हैं। इनसे कोई कुछ भी बाइद नहीं है और इनके साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो इस किस्म की तंजीम में पाकिस्तान में हरकत करती हैं, जो पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सियासत को तबाह करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर चुके हैं। इनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा ठीक कहती हैं कि पलड़े बराबर करने होंगे। इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुआशरे में अमन नहीं हो सकता, मुआशरे में फिर खराबी चलेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान के अंदर अमन आए और स्टेबिलिटी आए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।